बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाव। आज से एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और इस ख़्याल से कि उर्दू अदब का ख़ासूसन क्लासिकल अदब का जो है ज़ौक़ वो बहुत कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया के होते हुए जिस किस्म की बातें कही जा रही हैं, जिस किस्म की शायरी फैलाई जा रही है, वो कुछ ज़ौक़ पे ग्रां गुज़रती है, यूँ कह लीजिए। तो उस सिलसिले में जो अदना सी कोशिश हम कर सकते हैं वो ये है कि आजकल कोई हर चीज़ लोग सोशल मीडिया पे ही देखते हैं, तो किताब पढ़ने का वही रिवाज कम होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने अभी ये सोचा कि दीवान गालिब के कुछ अशार जो हैं, कुछ गज़लें जो हैं, उन पर उनकी कोई तौज़ीह की जाए, उनकी कोई तशरीह की जाए आम फ़हम लोगों के लिए, आम फ़हम तरीके से। और गालिब को क्योंकि बहरहाल एक मुश्किल शायर समझा जाता है और है भी, लेकिन उसके अशार में बहुत गहराई है और दुनिया के बड़े शुअरा जो हैं उसमें से एक माना जाता है इसमें। और अगर आप उर्दू अदब के सबसे बड़े शायर की बात करें तो वो कुछ लोग गालिब कहते हैं, कुछ इकबाल कहते हैं, लेकिन उन दोनों में कोई इनकी बड़ाई में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। जैसा कि अंग्रेज़ी अदब में शेक्सपियर ऊपर है और मिल्टन पर नंबर 2 पे है, लेकिन बहुत नीचे है। तो यहाँ पर गालिब और इकबाल का जो फ़र्क है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों बहुत बड़े शायर हैं और दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। तो हम इस वक्त उस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को बड़े शायर मानते हैं, बल्कि जो आम तौर पर तो ये कहा जाता है कि पहले जो हैं गालिब, इकबाल और फैज़, तो इन तीनों को बड़े शायर माना जाता है। थोड़ा फैला लें तो फिर मीर को भी शामिल कर लें, मीर, गालिब, इकबाल और फैज़। तो ये हमारे अदब का बहुत बड़ा सरमाया है, इससे जो है सरफ़ नज़र नहीं होना चाहिए। तो उनकी गालिब की जो पहली गज़ल है, दीवान की जो पहली गज़ल है, उसके बारे में कुछ बात होगी। जो पहला ही शेर है उनका वो कि नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, काग़ज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का। तो इस शेर की जो गहराई है और इस पे जो मुख्तलिफ़ मानी जो हैं बयान किए गए हैं, उनको बहुत मुख्तसर सी बात होगी। ये कि नक्श के मानी तो वही है, नक्श बनाना, तस्वीर बनाना। यहाँ तस्वीर के मानी में ही है, लिखना भी नक्श में शामिल होता है। नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का। इसकी एक बैकग्राउंड तो ये है कि आम तौर पे जो जितने भी दीवान लिखे जाते थे उस ज़माने में, तो वो शुरू होते थे हम्द से नात और फिर मरकबत, लेकिन कम से कम हम्द हर दीवान के शुरू में होती थी। गालिब ने उसको भी फॉलो नहीं किया, वो अपनी तर्ज का शायर था। और यहाँ पर जो उसने लिखा है उसके जो एक मानी जो बयान किए जाते हैं वो ये हैं कि नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का, कि ये खुदा ताला की तख्लीक है इंसान और ये फरियादी है, खुश नहीं है इस दुनिया में आके। काग़ज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का, ये तस्वीर जो बनाई है, जिसने भी बनाई है, ज़ाहिर है कि अल्लाह ने बनाई है, तो वो फरियाद कर रही है कि मुझे कहाँ भेज दिया है, मैं क्या हूँ। और ये जो काग़ज़ी पैरहन का है वो ईरान का रेफरेंस है कि वहाँ जो साइल अगर कुछ सवाल करने जाता था किसी बड़े आदमी से, तो वो कागज़ के कपड़े पहन के जाता था, तो वो उसका रेफरेंस है। तमाम जो बुनियादी बात है वो ये कि गालिब ने हम्द की बजाय एक बड़ी नफीस और बड़ी बारीक किस्म की और बड़ी गहरी किस्म की शिकायत से बात का आगाज़ किया है कि नक्श फरियादी है किसकी शोख़ी तहरीर का। ये नहीं कहा, बताया नहीं किसकी शोख़ी तहरीर का, सवाल किया है कि किसने किया है ये, किस शोख़ी तहरीर की भी, कि कोई कुछ सीरियस अफेयर नहीं है, जिसने भी बनाया कुछ सीरियस अफेयर नहीं है, बस शोख़ी में लिख दिया, बना दिया एक नक्श और वो दुनिया में भेज दिया। और अब वो नक्श जो है वो फरियादी है। इसके दूसरे मानी जो बयान किए जा रहे हैं वो वहदतुल वजूद के रेफरेंस से हैं कि एक जो रूह को खुदा के वजूद से जुदा करके इस दुनिया में भेज दिया गया, वो जो वहदतुल वजूद का फ़लसफ़ा है कि उस जुदाई से जो है वो ये
جو روح ہے، یہ انسان جو ہے یہ فریادی ہے. وہ مولانا روم کا جو دیوان کا جو پہلا شعر ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ میں یہ جو بانسری جو ہے، یہ جو فریاد اس میں سے نکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی فریاد وہاں وہ بھی ہے. تو یہاں پر بھی اسی قسم کی بات کی جا رہی ہے اگر اس کو وحدت الوجود کے حوالے سے دیکھیں. اگلا جو شعر ہے وہ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. تو کاوے کاوے کا مطلب وہ کھودنے کے ہیں. کوئی جب چیز کھودی جائے، زمین کھودنا ہے تو اس کو کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. بنیادی اس میں جو بات کہی گئی ہے وہی ہے کہ تنہائی جو ہے وہ بڑی مشکل چیز ہے. اور اگر اس کا صحیح ادراک کرنا ہو تو فیض صاحب کی نظم ہے تنہائی. پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. وہ اس کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ تنہائی کیا چیز ہے. کیونکہ آج کل تنہائی میسر نہیں ہے. ایلینیشن ہے، ایک دوسرے سے جدا ہیں ہم. وہ سوشل کانٹیکٹ، وہ جو ایک بانڈ تھا وہ کمزور ہو رہا ہے. وہ ماڈرن لائف کا ایک حصہ ہے. اور جتنی جو سوسائٹی زیادہ ایڈوانس ہے، زیادہ ماڈرن ہے، اس میں وہ ایلینیشن جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن وہ تنہائی جس کا یہ غالب ذکر کر رہا ہے، یا وہ تنہائی جس کا فیض صاحب ذکر کر رہے ہیں، وہ تنہائی اور ہے. تو یہاں وہ جو اسی تنہائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. کہ یہ بڑی سخت جان چیز ہے انسان. اور یہ تنہائی جو ہے، یہاں پر تنہائی جو دوسرا جو ہے وحدت الوجود کے ریفرنس سے، کہ یہ خدا سے الگ کر دیا گیا ہے اور تنہائی میں جو ہے اب جی رہا ہے، لیکن بڑا سخت جان ہے. انسان جو ہے بڑا سخت جان ہے اور خدا سے جدا ہو کر بھی جو ہے وہ جی رہا ہے. لیکن صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. لیکن یہ ہے بہت مشکل. اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ فرہاد کے لیے، شیریں کے لیے وہ کوہ بیستون سے نہر کھود کے لانا تھا. اور اگلا شعر جو ہے وہ ہے جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر دم شمشیر کا. یہ اس کی بڑی خوبصورت تصویر ہے یہ کہ مجھے قتل کرنے کے لیے جو تلوار اٹھائی گئی ہے، خود اس تلوار کو اتنا شوق ہے کہ آپ کو ظاہر ہے کہ جو تلوار میں ایک خم ہوتا ہے یوں، اور اس کا جو کاٹنے والا سلسلہ جو سائیڈ ہوتی ہے وہ تھوڑی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا کرو ہوتا ہے. تو غالب یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنے کے لیے وہ جو تلوار جس نے اٹھائی ہے، عام طور پہ محبوب کے حوالے سے کہی جاتی ہے یہ بات، کہ اس نے جو اٹھائی ہے وہ اس کا تلوار کا جو دم ہے، اور دم دونوں معنی میں ہے. دم کا مطلب وہ جو تیز دھار ہے اس کی طرف بھی ہے، اور سانس کے معنی میں بھی ہے کہ انسان سانس لیتا ہے، اس کو بھی دم کہتے ہیں. کہ جو شمشیر ہے وہ مجھے قتل کرنے کے لیے اتنی بیتاب ہے کہ اس کا سینہ جو ہے، اس کا دم جو ہے باہر نکلا ہوا ہے. جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، کہ شوق کا جو ہے وہ بے اختیار ہو چکا ہے شوق، اور مجھے قتل کرنے کے لیے اس کا جو دم ہے وہ باہر نکل آیا ہے. اور اگلا شعر جو ہے وہ آگہی دام شونیدر جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. آگہی دام شونیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو دام شنیدن کے معنی، دام کے معنی جال کے ہیں، شنیدن سننے کا ہے، کہ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور آگہی عقل کے لیے، سمجھ کے لیے ہے. کہ انسان کی عقل جو ہے، سمجھ جو ہے، وہ اگر کتنا مرضی کوشش کر لے بات سمجھنے کے لیے، لیکن ہماری بات کا جو مدعا ہے وہ ناپید ہے، وہ ہے نہیں. لیکن اصل جو غالب جو کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ غالب کو اس زمانے میں بھی کہا جاتا کہ آپ کی شاعری بہت مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی. وہ یہ کلام میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے، اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. یہ غالب کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی شعر سمجھ تو آتے نہیں ہیں. اور غالب اس کا جواب دیا تھا، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل. میں مشکل بات ہی کہہ سکتا ہوں، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہے. تو یہاں پر جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ اس کا حوالہ اس طرف بھی ہے کہ آگہی دام شونیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا.
کہ ہم جو ہیں عنقا جو ہے وہ ایک تصوراتی پرندہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور اس کے حوالے سے بات کریں کہ میری جو سوچ ہے، میرا جو تخیل ہے، اس کی پرواز اتنی بلند ہے کہ وہ جو پرندہ ہے تصوراتی عنقا اس طرح کی ہے، اور اس تک پہنچنا جو ہے کسی عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ مجھ تک پہنچ سکیں وہ. تو وہ دوسرا ریفرنس یہ ہے. اور اگر ویسے استعمال کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کسی سکتے ہیں کہ آپ کی جو تقریر ہے یا آپ کی جو بات ہے اس میں کوئی مدعا ہے ہی نہیں، تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن غالب آبویسلی ظاہر یہ نہیں کہہ رہا کہ میری تقریر میں، میری شاعری میں کوئی مدعا نہیں ہے. اور اگلا جو ہے آخری شعر اس کا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. یہ اس میں بس کے کا مطلب وہ یہ، چونکہ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، آتش آگ کو کہتے ہیں، زیر پا کے مطلب پاؤں کے نیچے ہے. آتش زیر پا کہ میرے پاؤں کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. obviously اگر آپ کے پاؤں کے نیچے آگ ہے تو آپ ٹھہر تو نہیں سکتے، آپ بے چین ہیں، بےتاب ہیں، آپ مسلسل جو ہے وہ حرکت میں ہیں. موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. اس میں جو ایک معنی پیدا کیے گئے ہیں کہ بال، انسان کا بال جو اگر تھوڑی سی آگ یا گرمی ہیٹ نظر آئے اس کو تو وہ ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو قید میں ڈال دیا گیا ہے، مجھے جو ہے زنجیر باندھ دی گئی ہے، اس کا ظاہر ہے کہ وہ ایک زنجیر جو ہے وہ حلقہ در حلقہ بن کے ایسی زنجیر بنتی ہے. تو وہ جو حلقہ بنا ہے زنجیر کا، وہ اس لیے بنا ہے کہ میری جو پاؤں کے نیچے جو آگ جل رہی ہے اس نے، اور میرے اندر جو گرمی ہے اس نے اس زنجیر کو، اس لوہے کو انسانی بال کی طرح ٹیڑھا میڑھا کر کے اور اس کو زنجیر بنا دیا ہے. دوسرے معنی اس کے یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ اگرچہ مجھے قید میں ڈال دیا گیا ہے، میں، اور وہ پھر وہی محض الوجود کے ریفرنس سے اگر کہیں تو، کہ میں یہاں پر ہوں، دنیا میں خدا سے جدا ہو گیا ہوں، لیکن یہاں پر بھی میں آتش زیر پا ہوں، میں بالکل بے چین ہوں، میں بہت مضطرب ہوں. اور اس اضطراب میں جو بھی اس دنیا کے مسائل ہیں، جو بھی اس دنیا کی جھنجھٹ ہیں، جو بھی اس دنیا کی زنجیریں مجھ پہ ڈالی گئی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی مجھے روکا نہیں ہے، لیکن وہ میری آتش سے، میری گرمی سے، میرے جوش اور جذبے سے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں جیسے انسان کے بال ہوتے ہیں. یہ دوسرے معنی اس کے یہ ہے. تو آج میرے خیال یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس پہ کمنٹ کیجئے، کوئی بات اس میں کمی بیش ہوئی ہو تو اس کا ذکر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بہت مہربانی. خدا حافظ، شکریہ.